अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी बिलावल भुट्टो का लबो लहजा एक जो बहुत तल्ख़ हुआ है नहरों के मामले पर। उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब अफ़गानिस्तान के दौरे पर हैं, उसके हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। और तीसरा वही कुछ आपको नई इजादात मैं नीचे लिंक्स ड्रॉप कर दूँगा, वो देखिएगा। और ये मैं बिला वजह लिंक्स ड्रॉप नहीं कर रहा, ये मैं अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ कि इसको देखकर अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, उसके लिए चैलेंजेस किस तरह के आने वाले हैं। जो इस वक्त हैं मौशी चैलेंजेस वो तो हैं ही हैं, आगे क्या होने वाला है इसका किसी को इस वक्त वहाँ पे ये ज़ेर बहस ही नहीं है। मसलन एक ड्रेस है जो चीन में तैयार हो चुका है और अवेलेबल है मार्केट में। वो फायर फाइट यानी वो आप ड्रेस पहन लीजिए, बुलेट प्रूफ तो सुना होगा ना आपने कि बुलेट प्रूफ वो तो आम है। अब वो ड्रेसेस वो इतने स्ट्रांग उन्होंने बनाए हैं कि वो अगर आप पहन लें तो आसमान से गिरती बिजली भी उस लिबास का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आदमी को नुकसान नहीं होगा। यानी आप उस पे आग फेंक दें, करंट फेंक दें, बिजली फेंक दें, वो आदमी महफूज रहेगा। यानी आम हालात में वो कोयला हो जाएगा, लेकिन उस ड्रेस के बाद वो एक लिंक मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। दूसरा एक स्मार्ट ऐनक है, ये अमरीकी एक उन्होंने बनाई है। ये टेड टॉक का मैं लिंक लगाऊंगा नीचे, वो देखिएगा कि वो ऐनक आप लगा लीजिए। तो उसके बाद आप वो ऐनक की आपकी क्योंकि एआई उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो बुनियादी तौर पे वो जो किसी ज़माने में इमेजिनरी फ्रेंड्स होते थे, या आप यूँ कहिए कि वो हम नॉवल पढ़ते थे व्हाइल आई वाज़ ग्रोइंग अप कि हमज़ाद एक होता है हर इंसान का, और वो हमज़ाद अगर काबू में आ जाए तो इंसान बड़ी पुरस्रार ताकतों का मालिक हो जाता है। या ये कि किसी के पास कोई जिन अगर आ जाए और काबू कर ले तो वो किस तरह से रूल कर सकता है वगैरह वगैरह। तो वो जो नया जिन है या हमज़ाद है वो एआई है, जो उस ऐनक में आप देखिएगा कि आप उस ऐनक से बातें कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं आपको अब रास्ता, मिसाल के तौर पे वो तो अब भी खैर आपके हाथ में अगर फ़ोन है तो दुनिया भर में जहाँ भी हैं रास्ते आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये ऐनक उससे आगे की चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो मैं लिंक ड्रॉप करूँगा वो रोबोट्स का है, और वो देखिएगा अभी वो रोबोट्स आपको नज़र आएंगे। अभी तो आपको वो यानी एक लड़ाई करते हुए वो एक डिस्प्ले है कि वो दो रोबोट्स हैं जो एक कराटे ख़ास तरह की एक टेक्निक यूज़ करके वो लड़ रहे हैं। अब ज़रा इसको अभी तक तो ये यहाँ है ना, ये इब्तदा है। आगे 5 या 7 साल के बाद पूरी दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज, गार्ड्स, यानी ये जो एक बहुत बड़ा कारोबार है ना, लोग मुंसलिक हैं इससे, तो उनको जब रिप्लेस करेंगे रोबोट्स, सिक्योरिटी के लिए लोग जो रखेंगे, और फिर ये है कि ये रोबोट्स जो हैं वो किसी के कहने पे चोरी करें, डाका मारें, कत्ल कर दें। ये रोबोट्स जो हैं कल के खुदकुश नए हमलावर हों, तो उसके लिए कवानीन होने चाहिए ना, कि मालिक जो है वो रोबोट से कत्ल करवा के या डकैती करवा के ये कहे कि रोबोट खुद ही ख़राब हो गया था, मैंने तो कहा ही कुछ नहीं था। तो कानून कहाँ है ही नहीं। तो ये लेजिस्लेशन, ये कानून साजियाँ ये पूरी दुनिया में होंगी। हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि हमारा मसला ही नहीं, हमारा मसला सिर्फ वो पीटीआई। खैर जी, पहला मौजू जो है वो मैं ये गुजारिश कर दूं कि पीपल्स पार्टी 2008 से लेके अब तक अगर इक़्तिदार में है तो ज़ाहिर है कि उनको पता चल गया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहकर किस तरह चल रहा है, ये हुनर उनको अच्छी तरह से आ गया है। लेकिन 2008 से लेके अब तक अगर पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो वो ये है। और अब यहाँ पे वो लिमिट्स टेस्ट करना जो है ना, वो अब मेरा ख्याल है उसकी इंतहा हो गई है। और मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि काला बाग डैम पाकिस्तान के लिए इंतहाई बेहतरी का मंसूबा था और आज भी है। हमें उसके ना बनने का बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन बन नहीं सका क्योंकि सियासी हो गया था, नफरत आ गई थी, तो नहीं बन सका। तो ये नहरों का मामला बिल्कुल वैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि किसी तरह की समाजी और सियासी ग्राउंड प्रिपेयर किए बगैर, मेरा ये ख्याल है जल्दबाजी में ये ऐलान हो गया है, और इसके लिए वो ग्राउंड प्रिपेयर्ड नहीं है। अब इसको अगर अना का मसला बनाया गया और बुलडोज करने की कोशिश की गई हर चीज़ को, तो इसके ज़ाहिर है कि आजकल जितना वॉलेटाइल है पहले ही पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ी तलखी का दरवाज़ा खुल जाएगा, और ये इतना आसान नहीं होगा इसको डील करना। क्योंकि सिंध पानी के नाम पे लोग जब खड़े होते हैं तो मरने मारने पे खड़े हो जाते हैं। पानी तो ज़िंदगी है ना जी। तो वहाँ पे अगर ये तासुर है तो उनकी एजुकेशन किए बगैर, डायलॉग किए बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। इससे बहुत फसाद आ सकता है। और बिलावल भुट्टो का जो लबो लहजा, इससे पहले हम जानते हैं कि सदर ज़रदारी ने दस्तखत कर दिए थे।
جس کا مطلب ہے جس کا مطلب یہ کہ انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا رد عمل سندھ میں کیا آئے گا، جس کی وجہ سے پھر پارلیمنٹ میں اسپیچ میں ان کو یہ ڈالنا پڑا، کہنا پڑا. اور بلاول بھٹو نے بھی اس سے پہلے 4 اپریل کی تقریر میں اتنی تلخی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا جتنا اب کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بلاول بھٹو کو بھی ہیٹ آ رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اس منصوبے کے ہاتھ میں کھڑی ہوتی ہے تو جو سیاسی قیمت وہ ادا کریں گے اس کے جواب میں انہیں کیا ملے گا. سیاست میں کوئی چیز مفت تو نہیں ہوتی. تو اگر بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی اس منصوبے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں کیا ملے گا. ان کے پاس تو ایک ہی بات ہے نا، پھر آپ ان کو وزارت عظمیٰ دیں تاکہ وہ اپنا کیس بنا سکیں کہ صدر بھی ان کا ہے، وزیر اعظم بھی ان کا ہے، تو پھر یہ کیسے سندھ کے خلاف ہو سکتا ہے. یعنی یہ ہے. لیکن کیا ایسا بالفرض محال کر بھی لیا جائے کہ بلاول بھٹو کو وزارت عظمیٰ دے بھی دی جائے تو کیا پھر بھی وہ اس پوزیشن میں ہوں گے؟ ابھی تک کہنا مشکل ہے، ابھی تک کہنا مشکل ہے. موونگ فارورڈ جی، اسحاق ڈار صاحب کا جو دورہ افغانستان ہے کابل، ظاہر ہے کہ وہ تو پاکستان کی بہترین کوشش ہوگی کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن یہ گفتگو مذاکرات تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب گراؤنڈ پر کچھ یعنی ایسے معاملات دیکھنے میں آئیں کہ لگے کہ ہاں تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. جس انداز میں افغان مہاجرین کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، یہ جو پالیسی ہے، اس پالیسی کے ساتھ ایک طرف سے آپ مطلب افغانوں کو دھکے مار کے نکال رہے ہیں جو 40 35 سالوں سے رہ رہے ہیں، اور دنیا میں جو شہریت کے قوانین ہیں دنیا بھر میں، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ دنیا کے بیشتر ممالک میں اگر اتنا عرصہ رہ جائیں، بطور مہاجر بھی جائیں، تو آپ کو شہریت مل جاتی ہے. تو اس طرح سے نکالنا، یہ ظاہر ہے کہ افغانستان طالبان کی حکومت ہو یا کسی کی بھی ہو، وہ کس طرح دیکھیں گے اس کو. اگر پاکستانیوں کو اس طرح سے نکال کے کوئی ملک پھینک رہا ہو واپس، تو کیا جذبات ہوں گے. اور یہ طالبان وہ طالبان نہیں ہیں کہ چھوٹے بھائی ہیں یا جونیئر ہیں یا ان کو دبا لیا جائے گا. اب امریکہ کے ساتھ وہ براہ راست ہیں، ان کا تعلق ہے. روس نے بھی ان پر تمام پابندیاں دہشت گردی سے جو متعلق تھیں وہ ہٹا دی ہیں. یہ سب بلا وجہ نہیں ہو رہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ایک زمانے میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کا فارمولہ تھا، آپ اندازہ لگائیے نا کتنے دہائیاں اس پہ لگی ہیں کہ بھارت سے ہماری جنگ ہوگی تو ہم افغانستان میں پناہ لے لیں گے اور وہاں سے لڑیں گے. یہ تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ. آج صورتحال یہ ہے کہ خدا نخواستہ ایسی کوئی صورت ہوتی ہے تو افغانستان میں کوئی ویلکم کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے. تو یہ دورہ جو ہے، ظاہر ہے ہم اس سے بہتری کی امید ضرور کر سکتے ہیں، لیکن وہ خالی امید لگانا تو کچھ نہیں ہوتا. افغان ریفیوجیز کا معاملہ ٹھنڈے دل سے اور کسی طریقے سے حل کرنا پڑے گا، کیونکہ بےزتی تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، خاص طور پہ پختون. اور یہ معاملہ اگر آگے بڑھ گیا تو یہ بہت تلخی کا باعث ہو سکتا ہے. چلیے خیر چھوڑیے، یہ پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ جو ہیں سو ہیں، لیکن آگے جو صورت بنتی دکھائی دے رہی ہے وہ تو بہت ہی خوفناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین جو ہے وہ اب وہاں انہوں نے امریکی ٹیرف لگنے کے بعد بہت اگریسو ہو کے وہ سامنے آئے ہیں، اور 2015 سے ظاہر ہے وہ تیاری کر رہے تھے اس کی. اور اس میں جو ایک نئی جہت دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اب جو فیکٹری مالکان ہیں وہ بستر کی چادریں بناتے ہوں، روم کولر بناتے ہوں، موٹر سائیکل بناتے ہوں، گھر کا فرنیچر بناتے ہوں. یعنی ٹیکنالوجی تو ایک طرف ہے نا، یہ جو روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں، سلائی مشینیں ہوں، ہر طرح کی پروڈکٹ جو پاکستان کے بازار میں بکتی ہے، لوگوں کو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، ان فیکٹریز نے آن لائن اب اپنی شاپس کھول لی ہیں. اور پالیسی اب ان کی یہ ہے کہ جو مڈل مین ہے، بروکر ہے، اس کو نکال دیا جائے. تو فیکٹری جو بنا رہی ہے، وہ گاڑی ہے، وہ اسکوٹر ہے، وہ پردے ہیں، وہ کپڑے ہیں، جوتے ہیں، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، وہ فیکٹری جو بھی بنا رہی ہے وہ فیکٹری اب اس کو براہ راست آن لائن وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے براہ راست خریدیں. اچھا، اب ظاہر ہے کہ جو ملک ہوگا، جہاں بھی جس ملک میں بھی اس کی چیز منگائی جائے گی، برطانیہ میں منگائی جائے گی یا چین یا پاکستان میں منگائی جائے گی، ظاہر ہے کہ اس ملک کے ٹیرف ہوں گے، ڈیوٹی ہوگی، کسٹم ہوگا. امریکہ جو ہے اس نے لگائے ہیں ٹیرف، تو اس کا نتیجہ وہ بھگت رہا ہے. وہ تو خیر بہت طاقتور ملک ہے، کوئی نہ کوئی انتظام کر لیں گے. پاکستان جو ہے کیا وہ چائنیز مائٹ کا مقابلہ کر پائے گا؟ یعنی آپ کتنے ٹیرف لگا سکتے ہیں، کتنی ڈیوٹیز لگا سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ہر چیز اگر آپ کو گھریلو فرنیچر سے لے کے روم کولر، موٹر سائیکل، کپڑے تک، اگر آپ کو مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، نائکی کا جوگر جو ہے وہ یہاں اس کی ایوریج پرائس برطانیہ میں 100 پاؤنڈ ہے. 100 پاؤنڈ کے لگ بھگ آپ کو ایک جوگر ملتا ہے. بالکل وہی جوگرز
وہی جو چین کی وہ فیکٹری جو نائکی کے جوگر بنا رہی ہے، وہی فیکٹری آن لائن آ کے ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ 20 پاؤنڈ کا برطانیہ میں دے رہی ہے. وہی جوگرز برطانیہ میں دے رہی ہے، نائک کا سٹیکر نہیں ہے، بس باقی جوگر وہی ہے. اور وہ جتنی فیکٹریز ہیں بائی دا وے چائنا کی، یعنی جو فیشن بڑے مغربی جو برانڈز ہیں، وہ پرس ہو، وہ این کے ہوں، وہ اور چیزیں ہوں، وہی جو فرنیچر ہو، مطلب گوچی کا فرنیچر ایک فیکٹری بناتی ہے، تو اس نے اعلان کیا ہے آن لائن آ کے کہ گوچی کا ہم بناتے رہے ہیں اور ہم وہی چیز آپ کو اتنے میں دینے کے لیے تیار ہیں، آپ منگا لیجیے. تو یہ انہوں نے شروع کر دیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 2015 سے جو چین تیاری کر رہا تھا اس بات کی بلا وجہ نہیں کر رہا تھا. اور اب امریکہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ انتظار کر رہا ہے کہ چینی صدر کال کرے، وہ اظہار کر چکا ہے کہ چینی صدر بات کرے، خواہش کا اظہار کر چکا، چین نہیں کر رہا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے جو اینالسٹ ہیں، ان کے اینالسٹ بڑے کنٹرولڈ اینالسٹ ہیں، وہ جو بین الاقوامی نیوز چینلز ہیں وہاں پہ آ کے بار بار وہ ایک بات دہرا رہے ہیں کہ کرو مقابلہ ہمارا، تم ایٹم بم چلاؤ گے ہم تمہارا صفحہ ہستی سے تمہیں مٹا دیں گے، تم روایتی جنگ کرو گے ہم ادھر تمہیں مار دیں گے، تم نیوی میں آؤ گے نیوی میں مار دیں گے. ہاں لیکن ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو چین از ویری ویل پریپیئرڈ، وہ باقاعدہ ورلڈ سٹیج پر اپنا جو ایک مقام ہے اس کے لیے بالکل تیار ہے. تو پاکستان ہم ہمسائے میں ہیں، تو اگر یہ روزمرہ کی چیزیں چین اس طرح سے پرووائڈ کرنا شروع ہو گیا تو مقامی صنعت ہماری کہاں جائے گی؟ جو موٹر سائیکلیں بنا رہے ہیں، جو روم کولر بنا رہے ہیں، جو کپڑے بنا رہے ہیں، اگر ان سے سستی چیزیں، یعنی ہمارے ہاں بھی تو کوئی جوتا بنا رہا ہے نا، اگر انگلینڈ میں وہ نائک کا جوگر 20 پاؤنڈ میں دے رہے ہیں تو پاکستان میں تو وہ یعنی 11 یعنی $15 سے $20 میں دے دیں گے، اور براہ راست آپ گھر سے بیٹھے آرڈر کریں گے آپ کو آ جائے گا. تو بیچ میں جو ٹیرف کسٹم ہی ہے نا روکنے والی چیزیں، وہاں پہ چائنا کی مائٹ آئے گی اور وہ دباؤ ڈالیں گے کہ ہماری پروڈکٹ کو اپنے بازار میں آنے دو. تو اگر آنے دیا تو ہماری تو صنعتیں یعنی ساری کی ساری بند ہو جائیں گی، تو پھر بے روزگاری. چلیے آگے چلتے ہیں. وہ جو ڈریس کی میں نے آپ سے بات کی ہے وہ لنک دیکھیے گا نیچے. یہ ڈریس آنے کے بعد ان کو دیکھیں، ٹیکنالوجی جو ہے نا، ابھی تو وہ یہ ڈریس دے رہے ہیں نا فائر فائٹرز کے لیے، یا یہ جو کام کرتے ہیں کھمبوں پہ واپڈا کے جیسے لوگ، ان کے لیے. آپ یہ اس کا ایک استعمال نہیں ہوتا چیزوں کا، کل کو اسی طرح کا ڈریس ان کا فوجی پہن کے آ سکتا ہے آن دا گراؤنڈ دنیا بھر میں، تو پھر کیا ہوگا؟ اور آگے چلتے ہیں. جو میں نے اس کی بات کی ہے اینک کی، شاید میں پہلے کر چکا ہوں. اور آخری چیز جس کی میں گزارش کروں گا وہ روبوٹس ہیں. دیکھیے ذرا ان کو لڑتے ہوئے. یہ روبوٹس اگر مستقبل کے فائٹرز ہوں، اور یہی روبوٹ اگر مستقبل کی سیکورٹی فورسز ہوں، تو پولیس والوں کی نوکریاں کہاں جائیں گی؟ سیکورٹی پوری جو دنیا میں انڈسٹری ہے، اے آئی نے آ کے پہلے تو بیٹ کرے گی نا ان کو. یعنی جو روایتی حفاظتی طریقے ہیں، ٹیکنالوجی صرف حکومتوں کے پاس نہیں ہوتی، یہ مجرموں کے پاس بھی ہوتی ہے، یہ دہشت گردوں کے پاس بھی ہوتی ہے. ٹیکنالوجی تو سب کے لیے آئے گی نا. تو یہ جو روایتی پوری دنیا میں جو روایتی حفاظتی اقدامات ہیں وی وی آئی پیز کے لیے یا اہم لوگوں کے لیے، اے آئی نے پہلے تو آ کے ان کو توڑنا ہے تاکہ وہ اپنی یعنی اسٹیبلش کرے کہ اب وہ ہے. اور اس کے بعد یہ روبوٹس ہیں. تو انہوں نے آ کے دنیا بھر میں جتنی بڑی معاشی چیلنجز پیدا کرنے ہیں، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ اتنی بڑی تعداد میں بے روزگاریاں دنیا کی کوئی حکومت برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر کیا ہوگا؟ میں ولاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، زیادہ آپ کا موڈ نہیں خراب کرنا چاہتا، لیکن چائنا نے ایک اور کام شروع کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اب امریکیوں سے براہ راست ہو کے یہ کہہ رہا ہے. اور یہی بات جب وہ امریکیوں سے کہہ رہا ہے تو پھر وہ پوری دنیا سے کہے گا، ظاہر ہے کہ ہم سے بھی کہے گا. اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام ہے انقلاب. جناب چینی اب بیٹھ کے ٹک ٹاک پر وہ امریکیوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں انقلاب کی ضرورت ہے، کیونکہ تمہارا جو طبقہ جس نے تم پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی وجہ سے تمہاری نوکریاں گئی ہیں. یہ پچھلے 25 سالوں میں انہوں نے سٹاکس میں اور بانڈز میں سٹا کھیلا ہے، وال اسٹریٹ میں جوا کھیلا ہے، اور ہم نے وہ پیسہ جو ہم نے کمایا، حالانکہ ہمارا پروفٹ بہت کم تھا، لیکن ہم نے وہ سارا پیسہ اپنے لوگوں اور قوم پر لگایا، انفراسٹرکچر پر لگایا. نتیجہ ہم جیت چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو انقلاب کی ضرورت ہے، جیسا کہ چین میں آیا تھا. تو پھر وہ پاور لوگوں کے پاس واپس آئے گی کہ وہ خوشحالی چائنیز ماڈل کو دیکھیں. یہ چین اب شروع کر چکا ہے. تو امریکہ سے انہوں نے شروع کیا ہے، تو باقی دنیا میں کون سا ملک ہوگا جہاں وہ اپنے انقلاب کا تبلیغ نہیں کریں گے؟ ابھی تک تو وہ بالکل خاموش تھے.
یعنی انہوں نے کسی کو کبھی کسی ملک کی اندرونی معاملات میں کسی طرح کا دخل نہیں دیا کرتے تھے، بالکل خاموش تھے. اس سے تعلق ہی نہیں ان کا ہوتا تھا کہ سیاسی نظام کسی ملک کا کیا ہے ٹریڈ کرتے وقت. لیکن اب نہیں ہے، اب چین یہ وہ چین نہیں ہے. ٹرمپ نے جہاں چین نے بہت سالوں بعد آنا تھا، ٹرمپ اس کو کھینچ کے لے کر آ گیا ہے. اور چین اب پہلے والی پالیسی جو ہے نا دوسرے ممالک میں یعنی اس سے غیر جانبدار رہنا، چین اب یہ نہیں کر رہا. وہ اب تو چین اگر اب ایک طرف سے تو بے روزگاری معیشت کا بھٹا ملکوں کا بیٹھے گا، فیکٹریاں بند ہوں گی کیونکہ چین اپنی پروڈکٹ لے کے آ گیا ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انقلاب لے کے آؤ اگر کامیاب ہونا ہے. تو بس میں اب یہاں خاموش ہو جاتا ہوں. میرا خیال ہے ہماری توجہ ان تمام حالات میں جو آنے والے ہیں، میں ہکا بکا رہ جاتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ سب بھی آج بھی پی ٹی آئی ہے. جس وقت قوم کو سب سے زیادہ ایک ساتھ ہو کے ہر طرح کی سیاسی تلخی بھول جائیں، انائیں فرد کی یہ وہ فلاں بھول جائیں، اکٹھے بیٹھنے کا کوئی بہانہ نکالیں، کوئی صورت نکالے اور اکٹھے بیٹھ کے یہ سوچے کہ آگے ہم اپنے آپ کو بچائیں کیسے. لیکن ظاہر ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہے. چلیے بہرحال دعا ہم یہی کریں گے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.